आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम दी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, जो भी करंट अफेयर्स जिसके ऊपर तजिए लेकर आते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। आपको लाइव कॉल्स के जरिए से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ऑनलाइन गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस हकीकत क्या है, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है वो थ्योरीज चल रही हैं, घात-घात की जो है वो बातें हो रही हैं। उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से सैयद मोहम्मद रिजवी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम अली साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और सलाम पेश करता हूँ तमाम व्यूअर्स को। रिजवी साहब, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मेलबर्न में आप मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है वहां पर? क्या अवामी राय क्या है? क्या देखने में आ रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेके मुख्तलिफ किस्म की राय आमा जो है वो बनी हुई है। बाज लोग इसके ऊपर यकीन कर रहे हैं, बाज लोग यकीन नहीं कर रहे, बाज लोग टोटके बता रहे हैं, बाज लोग जो है वो अमलियात पेश कर रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। आपकी तरफ क्या सिचुएशन है वहां पर? क्योंकि इंसान हर जगह बनते हैं, बसते हैं और एक जैसे हैं, तो क्या वहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सही कहा आपने अली साहब कि इंसान हर तरह के और हर तरह होते हैं, हर जगह होते हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन मैं फ़ील कर रहा हूँ, जितने भी लोगों से मेरी यहाँ कम्युनिटी में बात हुई और बियॉन्ड अवर कम्युनिटी जहाँ मैं रहता हूँ, उसके बाहर जो जितने भी लोगों से बात हुई उससे यही महसूस हो रहा है कि हर तरह का तबका और हर तरह की सोच जैसे हर जगह मौजूद है, वैसे यहाँ पर भी है। कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जो अकल का तकाज़ा भी है, बहुत उसका एहतियात कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की हुँ, रिकमेंडेशंस हैं, उनको बहुत अच्छी तरह चाह रहे हैं कि खुद भी फॉलो करें और ये भी चाहते हैं कि दूसरे हज़रात भी और सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स भी उसको उसी तरह से सीरियसली लें और उसी तरह से एक-दूसरे का ख़्याल रखें। जो कि एक बहुत ही निहायत जिसे कहना चाहिए एप्रिशिएटिव बात है उनकी कि उन्होंने इस पूरे वाक़ये को बहुत सीरियसली लिया है और वो इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट या जो भी मीडिया उनको बता रहा है, वो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं पूरे दिल-ओ-जान से। हालाँकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आप जानते हैं इस वेस्ट में रहने वाले लोगों का एक ख़ास लाइफ़स्टाइल है। हुँ। जिसमें कोई भी सनी डे जो होता है वो उनके लिए एक आउटिंग की अपॉर्च्युनिटी होती है और फैमिली गेट टुगेदर्स हैं, स्कूल की छुट्टियों में बच्चों का एक साथ रहना है। ये सब इनके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा है, चाहे वो प्योर वेस्टर्न लोग हों या वो माइग्रेटेड फैमिलीज़ हों जिन्होंने इस लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट किया हुआ हो। तो इसके बावजूद वो ये कुर्बानी दे रहे हैं और वो उसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हैविंग सेड दैट मतलब देयर इज़ अ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। एक तबका वो भी यकीनन बहुत काफ़ी बड़ी मिक़दार में मौजूद है, जो इसको बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ समझ रहा है और जो इसको बहुत डाउटफुल चीज़ समझ रहा है। और वो समझता है कि ये एक होएक्स है और हमको एक ख़ास वजह से ये न्यूज़ दी जा रही है और ये इतना ख़तरनाक नहीं है। वो कुछ लोग उसमें वो जवान हैं जो अपने आप को बहुत सेहतमंद समझते हैं और वो समझते हैं कि वो इस खतरे में नहीं है और वो शायद उसको उस तरह से इतना सीरियस नहीं ले रहे और वो इसको एक हुँ, कंट्रोवर्शियल चीज़ समझ रहे हैं। कुछ सही। ज़ाहिर है कि वो अब तबका भी है हुँ, हुँ, सॉरी वो कुछ हुँ, वो हुँ। तबका भी है जो ज़ाहिर है उम्र रसीदा हैं, कमज़ोर हैं। ऑब्वियसली वो चाहे इसको कंट्रोवर्शियल समझें या नहीं समझें, वो अपने आप को बहुत वल्नरेबल समझ रहे हैं और हर तरह का रिएक्शन यहाँ पे मौजूद है। माशी सूरत हाल क्या देखते हैं आप आने वाले? क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया एक थोड़ा-सा दुनिया जहाँ का यूनिक पूरा कोना है, दुनिया का एक आखिरी सिरा है और अपनी खूबसूरती के अंदर भी, अपनी एक सकाफ़त के एतबार से भी एक एक बेमिसाल जगह है। वेदर के हिसाब से भी लोग बहुत लाइक करते हैं, इकोनॉमिकल भी, मतलब इतना पॉपुलेटेड नहीं है, तमाम चीज़ें। अब इस कोरोना वायरस के हवाले से आप इक़्तिसादी तौर पर क्या देखते हैं? क्या तब्दीलियाँ वहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको मुस्तक़बिल करीब में? देखिए, बहुत आपने सही बात की। जो आइसोलेशन जिस तरह की न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पूरी दुनिया से है ज्योग्राफिक, उसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आप ऑलरेडी इन 2 ममालिक के नंबर्स पे देख सकते हैं। कि हुँ। जिस तरह से न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के नंबर जितना फ्लैटन कर्व इन 2 कंट्रीज़ का और जितनी जल्दी इन 2 कंट्रीज़ ने कंट्रोल किया है, शायद ही किसी
کنٹری کے نمبرز جو بھی رپورٹ ہو رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو کوئی جتنا بھی ڈیبیٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن میں صرف رپورٹڈ نمبرز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ رپورٹڈ نمبرز اور جتنا اچھا کرو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا ہے، میرے خیال ہے دنیا کا کسی جگہ کا بھی اتنا اچھا کرو نہیں ہے. وہ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ جیوگرافیکلی دنیا سے آئسولیٹڈ ہے. یقیناً یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور موسم کے حساب سے بھی لوگ اس کو یہاں پہ کافی پریفر کرتے ہیں. اقتصادی حالات جیسے کہ ہر جگہ کے ہیں چیلنجنگ ہے. آئی تھنک اگین وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز اے نیو نارمل. جو کام کرنے والا طبقہ ہے انہوں نے یہ نیا لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے. ایون اسکولز کو بچوں کو یہ نیا ٹیچنگ سٹائل اڈاپٹ کر رہے ہیں. اقتصادی صورتحال چیلنجنگ ہے. یہاں آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، اتنی کنسنٹریٹڈ آبادی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دا ورلڈ. تو اس کو ایز اے پرماننٹلی لے کے کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، اس کو پرماننٹ بیسس پہ کیوں سوچا جا رہا ہے؟ ایک دن تو اس نے ختم ہو جانا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ شروع ہی سے یہاں کے پرائم منسٹر نے جب یہ بات شروع کی تو اس نے ایک ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی یہاں کے لوگوں کی کہ یہ ہم کو سچویشن 6 مہینے سے سال تک کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. تو رائٹ فرام ڈے زیرو اس طرح کی بات پبلک کو کمیونیکیٹ کی گئی کہ یہ ایک لانگ ٹرم سچویشن ہے جس کو وی آر ڈیلنگ اور وی ہیو ٹو کوپ ود اٹ. آئی تھنک اس کی وجہ سے یہ ایک لانگ ٹرم مائنڈ سیٹ بن گیا اور انہوں نے کچھ لانگ ٹرم میجرز بھی لینے شروع کر دیے، جیسے کہ ایئر لائنز کو بند کرنا شروع کر دیا اور اسکولز فوراً بند کر دیے. تو بڑے لانگ ٹرم چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی جس سے یہ پبلک کو بہت کلیئر میسج گیا کہ یہ ویکس کی بات نہیں ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ منتھس اور مے بی ایون ہاف آف اے ایئر اور مے بی ایون ایئر ایٹ موسٹ. تو اس لیے انہوں نے کچھ لانگ ٹرم میجرز لیے. آفیسز فوراً بند ہو گئے، پبلک ٹرانسپورٹ فوراً بہت لیس پاپولیٹڈ ہو گیا، اسکولز بند ہیں لیکن آن لائن کھلے ہوئے ہیں. تو اقتصادی حالات چیلنجنگ ہیں. ہر فیملی کو اگر دیکھا جائے فیملی سپورٹ انہوں نے کیا، اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کیا وچ از ویری اپریشیٹو، اور سوسائٹیز نے کمیونٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا. یہاں پر جیسے کہ اور کنٹریز میں ہے بہت ساری این جی اوز، ریلیجس این جی اوز بھی، اسلامک این جی اوز بھی، کچھ لوگوں نے اپنے طور پر بھی یہاں کمیونٹی وائڈ ریچ کیا اور ان لوگوں کو جو ہوم لیس تھے، جو مجھے سب سے اچھی بات اٹریکٹیو لگی وہ یہ کہ ان این جی اوز نے ریگارڈلیس آف دیئر کلر، فیتھ، کوئی ایسی ڈسکریمنیشن کیے بغیر لوگوں تک وہ سہولیات پہنچائیں، اور جس میں ہماری شیعہ تنظیمیں بھی تھیں، کچھ شیعہ انڈیویجولز بھی تھے، اور سائڈ بائی سائڈ، میں اس میں کوئی یہ کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سارے مذاہب نے اور سارے لوگوں نے بہت سائڈ بائی سائڈ یہ ایفرٹس کی بھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھا جو ہے آپ نے اس کے اوپر تجزیہ دیا کہ ایک آسٹریلیا کی کیا صورتحال ہے، اور جہاں پر بھی رول ماڈل بن کے کوئی قوم آئے، جس طرح سے چائنا نے ختم کیا، اس کے بعد ایران نے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا، لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، اور جو ہے وہ اموات کی تعداد کو بتدریج ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ نیچے لا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی بھی خبر دی. تو اور وہ ممالک جہاں پر انتہائی جو ہے وہ یہ پینڈیمک تباہی پھیلا رہا ہے، انتہائی کنٹیجز ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز جو ہے وہ نئے رپورٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ اموال تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ ایسی قوموں کو جو اس کے اوپر تیزی کے ساتھ قابو پا رہے ہیں، ان کے رول ماڈل کو انہوں نے کیا سیٹ کیا ہوا ہے، اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کو جو ہے وہ فالو کریں. بات کو آگے بڑھائیں گے رضوی صاحب کے اس کا کس طرح سے ہم جو ہے وہ تجزیہ کریں گے کہ اس کے اندر یہ تھیوریز بھی چل رہی ہیں کہ یہ ایک بایولوجیکل وار ہے، ایک جو ہے وہ ایک حملہ ہے، اس کو وہ ایک بایولوجیکل حملہ کہتے ہیں بعض لوگ، اور ان کا بعض کا یہ بہت ہی مطلب مستقل بنیادوں پر یہ یقین ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وبا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ آفتیں آتی رہی ہیں، یہ قدرتی ایک آفت ہے اور اپنے حساب سے تباہی وبائی پھیلا کے ختم ہو جائے گی، یا اس کی ویکسین آ جائے گی، اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، انسان ہر چیز کا حل بالآخر ڈھونڈ ہی لیتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے آئی تھنک میرے خیال سے یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اٹس بٹ آف ایوری تھنگ، یو نو، اس کا کوئی ایک سچ مجھے نہیں ملا. اگر میں اس کو ایک بایولوجیکل وارفیئر کہوں، یا میں اس کو ایک اکنامیکل وارفیئر کہوں، یا اس کو میں ایک ہویکس کہوں، تو مجھ کو سارے سوالوں کے جواب نہیں ملتے. مثال کے طور پہ اگر میں اس کانسپریسی تھیوری کی بات کروں جو یہ کہتا ہے کہ جناب امریکہ میں اتنی اموات ہو نہیں رہی جتنی رپورٹ ہو رہی ہیں، اور امریکہ ایک نمبر کو ایسا ہی بلون کر کے پروموٹ کر رہا ہے، ایک خوف پھیلا رہا ہے،
تو مجھے یہ جواب نہیں ملتا کہ پھر ایران میں کیا ہوا اور پھر چائنا میں کیا ہوا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی حقیقت ہر ملک کے لیے ایک الگ ہے. اس میں چائنا صحیح ہے. کی حقیقت الگ ہے، اس میں پاکستان کی، اس کا ایک گلوبل یس اور نو آنسر نہیں ہے. کسی جگہ کے لیے یہ وبا ہے، واقعی وبا ہے، پھیلائی گئی ہے، اور کسی جگہ کے لیے اس کی انٹینسٹی بہت کم ہے، وہاں پر یہ صرف خوف ہے. کسی جگہ پر اس کے نمبرز جھوٹے ہیں، کسی جگہ پر اس کے نمبر صحیح. تو اس کی علاقائی سچائی ہے. کہیں پہ یہ واقعی ایک وارفیئر ہے اور نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک وارفیئر ہے، اور کہیں پر یہ واقعی ایک بہت سیریس انسانی مسئلہ بن چکا تھا جس کو اب ہینڈل کر لیا گیا. جیسے میں مثال دے رہا ہوں ایران کی، کیونکہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ ایران کسی ایک ہدف کے سلسلے میں یا کوئی ایک پروپیگنڈے وار میں امریکہ کا ساتھ دے گا. تو بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ لاجیکل یہ بات ہے بات آپ نہیں کی. ہو سکتی، تو اس وجہ سے ایران میں اس کی حقیقت کچھ اور نظر آئے گی، پاکستان میں اس کی حقیقت کچھ اور نظر آئے گی، یو کے میں اس کی حقیقت کچھ اور نظر آئے گی، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کچھ اور، امریکہ میں کچھ اور. اب آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس کو ہر طرح سے انالائز کر سکتے ہیں. اگر یہ ایک وبا ہے تو یہ پھیلائی گئی ہے. اس کا ریزن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ابھی تک کوئی نیچرل روٹ کاز نہیں بتائی گئی. جو پہلے بتائی گئی تھی کہ یہ بیٹ سے نکلی ہے، اور یہ بیٹ کا وہ خود ہی سائنسدانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس تھیوری کو. تو اس کی کوئی روٹ کاز ابھی تک کوئی جس کو تمام لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا وہ نہیں بتائی گئی. تو اس سے تو انڈیکیشن یہی لگتی ہے، میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ قوی امکان یہی ہے کہ یہ ایک مین میڈ چیز ہے، اور اس کو مختلف انٹینسٹی کے ساتھ اور مختلف میڈیا اہداف کے ساتھ ہر جگہ پر یوز کیا گیا ہے. اب جہاں پر یہ واقعی ایک وبا ہے وہاں پر یقیناً انسانوں کا یہ رسپانس بالکل صحیح ہے کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر مگر رضوی صاحب اس کو یوز کیا گیا ہے، اگر اس کو یوز کیا گیا ہے، اس نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اگر کسی نے اس کو یوز کیا تھا تو اس کا اپنا علاقہ، اپنا گھر ضرور محفوظ نظر آتا، مگر اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اس نے سب کو کہیں پر بہت زیادہ تباہی اور بربادی لے کر آیا ہے، مگر اس نے چھوڑا کسی کو بھی نہیں ہے. تو اہداف کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کسی نے کیوں کیا ایسے؟ دیکھیے، میں اس کانسپریسی تھیوری کو لے کر بات کر رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر یہ نمبر بالکل مینوفیکچرڈ نمبرز ہیں اور کہیں یہ اوکے. نمبر بہت ریئل نمبرز ہیں. رائٹ، میں اس کانسپریسی تھیوری کو لے کے بات کر رہا ہوں کہ جناب کہ جیسے اگر یہ مان لیا جائے کہ امریکہ میں جو نمبرز آ رہے ہیں وہ غلط نمبرز ہیں، جسٹ فار سے کچھ اسٹیٹس بہت صحیح نمبر بتا رہی ہیں، کچھ اسٹیٹس بہت غلط نمبر بتا رہی ہیں. جو ڈیموکریٹس ہیں شاید وہ صحیح بتا رہے ہیں، اور جو ریپبلکنز ہیں وہ شاید اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں بتا رہے. لائک مشیگن کا رسپانس بالکل الگ ہے، نیو یارک کا رسپانس بالکل الگ ہے. تو اگر آپ اس طرح سے انالائز کریں اور ان کانسپریسی تھیوریز کو تھوڑا سا مطلب یہ سپوز کر کے کریں کہ یہ صحیح ہیں، تو اور آپ ان جکسوں کو بنانے کی کوشش کریں تو یہ نہیں بنتا، اوور آل دنیا میں نہیں بنتا وہ نظر آتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ اگر لوکلی دیکھیں تو آپ کو یہ شاید کوئی اس کا آنسر ملتا ہوا نظر آ جائے. لیکن اگر آپ اس کا ایک آنسر گلوبلی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ وبا تو ہے، نہیں یہ نکلے گا. خوف ہے، یا یہ پروپیگنڈا ہے، تو یہ نہیں نکلے گا، کیونکہ کہیں ٹھیک صحیح ہے ہے رضوی کہیں صاحب، غلط ہے. کالر. مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. تو اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک آنسر جو ہے وہ نکلنے کا معاملہ نہیں ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہلو. نہیں، آپ کی لائن تھرو نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا، تو آگے تھوڑی سی بات کو رضوی صاحب آگے بڑھائیں گے. اس کو مختلف ایکسپرٹ سے، مختلف زاویوں سے، مختلف جہتوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ وہ ان پروگرامز کے ذریعے سے استفادہ حاصل کریں. کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ لاک ڈاؤن بھی ہیں، لوگوں کے پاس واحد جو ذریعہ ہے وہ اس وقت انٹرنیٹ ہے اور ٹیلی ویژنز ہیں، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر جو ہے وہ خبر کے اوپر نگاہ ہے ان کی. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں میرے بھائی، آپ کی لائن تھرو نہیں ہوتی، آپ کسی اور نمبر سے کال کریں. اس نمبر سے کوئی پرابلم ہے، آپ کی لائن مستقل تھرو نہیں ہو رہی.
پہلے بھی انسانیت پر جو ہے وہ کافی مرتبہ وبائیں آئیں. تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے. وہ بتاتی ہے کہ انسانیت کے اوپر بہت پہلے ہمیشہ سے جو ہے وبائیں آتی رہی ہیں. کروڑہا انسان جو ہے وہ جہاں باق ہوتے رہے، مگر نوعیتیں تبدیل تھی کیونکہ اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج نہیں تھی، دنیا کے اندر اتنی زیادہ آمد و رفت نہیں تھی. بعض وباؤں نے بعض علاقوں کو افیکٹ کیا اور اجاڑ کے رکھ دیا، مگر اس دفعہ جو ہے وہ ایک سچویشن ڈیفرنٹ ہے. گلوبل ولیج ہے دنیا، مگر اس دفعہ متضاد بھی بہت ہوئی ہے، کنٹروورشل بہت بنایا گیا. اس کی کیا وجہ ہے ایک ٹرائی کر لیتے ہیں، کالر اگر تھرو ہو جائے تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولا علی مدد فرمائیے میری بہن. جی یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کرونا وائرس جو انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے، یہ ساری یہودی میڈیا کی پروپیگنڈا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ صرف ہم اہل تشیع نہیں، ہم میری بہن ہم کسی مذہب کا نام لے کے حملہ نہیں کریں گے. ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ استعماری قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، مگر ہم کسی کا مذہب نہیں نام لیتے. یہ ایک جیسے کامن نارمل جیسے زکام ہوتا ہے یا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، آج کل پوری دنیا میں ہزاروں اس سے ڈیتھ ہو رہی ہے جن کو یہ کرونا کا نام دے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کرونا میں نہیں مر رہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے خوف اور ہراس پھیلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بالکل سوشل میڈیا پہ ایسی حقیقتیں بالکل آ رہی ہیں اور لوگ خود جو ہے وہ اپنی آپ بیتی جو ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا میری بہن. اگر آپ یقین کریں کہ میری اپنی فیملی میں یہ چیسٹ انفیکشن یا تھوڑا فیور، یہ اس پہ کامن ہلکا پھلکا جو گھر کا علاج ہوتا ہے وہ وہ بالکل بندہ سیٹ ہو جاتا ہے. اگر اسی کا ہم ٹیسٹ کروائیں تو یہ کرونا کا نام دے کے، اور پتہ نہیں کتنی جو بھی اموات ہو رہی ہے سب کو کرونا کا نام دے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بڑی بیماری ہمارے یہاں کینسر ہے. آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ آپ پاکستان میں کس جگہ سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں خیرپور سٹی سے بات کر رہی ہوں. خیرپور سے. اندرون سندھ کی صورتحال اگر جلدی سے مجھے بتا دیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. وہاں پر کیا ہے کہ ہم سنتے ہیں اندرونی سندھ میں یہاں پہ کوئی اتنے خاص انتظامات نہیں ہے. یہ صرف باہر ہے جو ایسا سمجھ لیں کہ جو پڑھی لکھی سٹیز ہے وہاں پہ ہو رہا ہے کہ احتیاط کریں، یہ کریں. یہاں پہ سارے جو بھی غریب ہے، سب سے زیادہ مڈل کلاس لوگ ہیں. وہ مڈل کلاس لوگ صرف یہی ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی کرونا وائرس نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. جہاں پر انہوں نے میڈیا کے تھرو یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے نا، اسی چیز کو انہوں نے اتنا زیادہ ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں. بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ یہ کامن جیسے آپ انفیکشن کہہ لیں، نمونیا کی بگڑی ہوئی کوئی قسم کہہ لیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے کرونا کا جو رونا لگایا ہوا ہے نا، شاید یہ ہماری سب سے زیادہ بندے کی تھنکنگ سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں. بالکل یعنی جتنا کچھ اتنا ہے نہیں یہ دکھا رہے. پہلے ایک فلم کا کلپ لے کے اٹلی کی اموات دکھا رہے تھے. یقین کرے اتنا ہراس پھیلا ہوتا. جب ہم نے خود وہ فلم کے یہ تھوڑا سا کلپ دیکھا کہ وہ فلم میں گر رہی تھی ایسے. بالکل ٹھیک ہے جی صحیح ہے. ٹھیک ہے میری بہن، پوائنٹ آ گیا آپ کا. بہت شکریہ جزاک اللہ فون کرنے کا. بہت شکریہ، آپ نے مفید معلومات ہماری بہن نے پہنچائی. جزاک اللہ. تو رضوی صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے بھی انسانیت پہ، میں اپنا سوال دوبارہ سے دہرا دوں کہ پہلے بھی انسانیت پہ بہت زیادہ جو ہے وہ وبائیں آتی رہیں. دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی، وبائیں آئیں، ایک خاص طبقے کو ایک جگہ پر ایک خاص ایریاز کو افیکٹ کیا، اجاڑ دیا، برباد کر دیا، ختم ہو گئی. پھر کالر میرے ساتھ ہیں، میں کو بھی شامل کروں. السلام علیکم. مگر یہ کہ اس دفعہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے رضوی صاحب. دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے. گلوبل لوگوں کی آمد و رفت بہت ہے، اس لیے یہ بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسپریڈ ہو گیا. مگر اس دفعہ کنٹروورشل بھی بہت رہا. کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، دیکھیے ایک وجہ تو آپ نے بڑی اچھی بتائی، لیکن میں ایک طرف آپ کی توجہ اور مبذول کرا دوں. اس وائرس کو جب پہلی دفعہ ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا تو اس کی ایک خاصیت یہ بتائی گئی تھی کہ اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. یہ اس کی خاصیت تھی. اس کی خاصیت ہی یہی تھی کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، یہ بہت کنٹیجیس ہے. جو بتایا گیا، جو بہت کنٹیجیس ہے، یہ بتایا گیا. جو بھی میری بہن فرما رہی تھی یہی بات آپ نے بھی ابھی کہا کہ جناب یہ کنٹروورشل کیسے بن گیا. کبھی تاریخ میں جو وبائیں ہم نے اپنی لائف اس اسپین میں دیکھی یا اس کے پہلے کے بارے میں پڑھا، اس کے بارے میں یہ نہیں پڑھا کہ جی ایک ڈاکٹروں کا طبقہ یا ایک انسانی آبادی کا طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جبکہ
بالکل ایک صحیح. طبقہ انسانیت کا اور ایک میڈیا کا ایک طبقہ ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یہ سچویشن آئی تھنک انسان پہلی دفعہ فیل کر رہا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ بالکل بٹا ہوا ہے. ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھا، یہ تو بہت خطرناک ہے. کیا اس میں سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا کردار کی وجہ سے یہ اس کے اندر جو ہے وہ کنٹروورسی آئی ہے، یا ایک انسانی اذہان زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، عقول زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ پہلے کے زمانے میں انسان کے پاس اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے ویکیبلری زیادہ ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ سوشل میڈیا نے ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ دے دیا ہے، اور ہر ایک کی زبان جو ہے وہ اب ایک لاؤڈ سپیکر ہے، وہ اپنی بات پوری دنیا تک فوراً پہنچاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑے چیز ہے، اور اب انسان کیونکہ اس کے پاس یہ طاقت ہے تو وہ ہر چیز کو ایز اٹ از اس کو جو دکھائی جائے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یقیناً سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی پاور ہے جو چیلنج کرتی ہے مین سٹریم میڈیا کو، اور دوسری آوازوں کو بھی بہت زور سے دوسرے تک پہنچا دیتی ہے. اگر یہ کہیں سچائی چھپائی جائے یا بنائی جائے، اس کو ایک دوسری آواز یقیناً کاؤنٹر کرتی ہے. اس میں سوشل میڈیا کا obviously بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں ایک انسان کا مائنڈ سیٹ اب چینج ہو چکا ہے. پہلے کے لوگ جیسے ہم بچپن میں دیکھتے تھے، بی بی سی کی رپورٹ آ جاتی تھی، یا پاکستان ٹیلی ویژن پر، یا ٹیلی ویژن پر جو بتایا جاتا تھا اس کو منوان مان لیا جاتا تھا. اب لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور نہ صرف تحقیق کرتے ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز ڈفرنٹ دیکھیں تو وہ اس کو دنیا تک پہنچا بھی سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ یقیناً ایک فیکٹر ہے، میں یہ مانتا ہوں یہ یقین. لیکن لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں، جیسے ابھی میری بہن نے فرمایا. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کی لائن تھرو نہیں ہو رہی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں. جی جی رضوی صاحب. جو ایک پوائنٹ مجھے ذرا ایمفیسائز کرنا ہے وہاں یہاں پر، وہ یہ کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک کنٹروورشل بات ہو سکتی ہے. اس میں کنٹروورشل ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ایک ذہنی ارتقاء کا بھی نشانی ہے کہ انسان اب دونوں اینگلز کو اینالائز کر سکتا ہے اور دونوں باتوں کو دیکھ سکتا ہے کہ کس میں کتنا وزن ہے. لیکن جو بات مجھے کہنی ہے اور جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، یہ ایک پرابلم تو ہے، چاہے بنائی گئی ہے یا آئی گئی ہے، ایک پرابلم ہے. صحیح. اگر یہ ایک پرابلم ہے تو جو یہ پرابلم ہے یہ کہیں بڑھ نہ جائے، مطلب یہ اپنی شاخیں نہ نکال لے. اگر یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے تو کہیں یہ سوشل پرابلم میں کنورٹ نہ ہو جائے، یہ کہیں فیملی پرابلم میں کنورٹ نہ ہو جائے. کنورٹ نہ ابھی ہو اس جائے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور اس کو یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ خاص ملک کے لوگوں کی وجہ سے پھیلا، یا یہ ایک خاص طبقے میں زیادہ پھیلا، تو اس کی وجہ سے ایک خاص سیکشن آف سوسائٹی کو یہ ریزسٹنس فیل کرنی پڑی. تو جو یہ پرابلم ہے، اگر یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے تو انسانیت کو چاہیے کہ وہ اس کو ایک میڈیکل ہی پرابلم رہنے دے، اس کو اپنے گھروں میں فیملی پرابلم نہ بنا دے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں یہاں پر لوگ بڑے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں کہ جناب فیملی ڈپریس ہو جائیں. ڈیورس ریٹ میں اضافہ ہو جائے گا، ڈپریشن میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا، بچوں میں پرابلمز ہو جائیں گی، فیملیز میں پرابلم ہو جائیں گی، لوگ کمیونٹی ایک دوسرے سے جو ہے وہ خوفزدہ ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکے گی. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایک پرابلم میں ہیں تو وی should all work towards کہ جی ہم اس کو سولو کریں، rather than ہم اسے ایک سیڈ سے اور دوسری پرابلمز اپنی سوسائٹی کے لیے لے کر آ جائیں. ہم ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، رادر دین ہم جیسے ابھی کہا کہ ہم کسی ایک خاص مذہب کو ٹارگٹ کر لیں اور ہم سمجھیں گے سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہم ان کی نفرت اپنے دل میں زیادہ اور زیادہ کر لیں، اور ہم سمجھیں گے سارے اس مذہب کو فالو، جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جو سارے کسی مذہب کو فالو کرنے والے ہیں وہ اتنے ہی برے ہیں کہ، اور وہ سب اس سازش کا حصہ ہیں. یہ کرنے کے بجائے اگر ہم کیونکہ ایک ہم انسانیت کے ہمیشہ لیول سے کہتے، ہاں ہم اس کے جواب میں بھی رضوی صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں فنڈڈ ہیں، اور ان کی مثال یعنی وہ 1% میں بھی نہیں آتے جو ہماری پاپولیشن ہے. اگر تمام مسلمانوں کو آپ دہشت گرد کہیں تو یہ پلانٹ اپنی جگہ سے کھسک جائے گا میرے بھائی. اتنے سارے دہشت گرد مل کے جو حال کریں گے وہ کیا ہوگا، مگر آپ سب کو نہیں کہہ سکتے. مگر بات یہی والی آتی ہے کہ گیہوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ گند کے ساتھ جو ہے وہ گیہوں کو بھی پیس دیں، دیکھیے، مطلب گند کو بھی میں پیس یہ دیں، کہہ رہا ہوں وہ کہ والی جو بات ہے. ہمارے ساتھ ہوا کم از کم ہمیں ایز اے مسلم یہ کام دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر ہم یہ کہیں کہ جی
کسی ایکس مذہب کے لوگ یا کسی ایکس جگہ کے لوگوں نے یہ کیا، آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے وچ از فائن، لیکن آپ ان سب کو وہی برانڈ کر دیں یہی ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں یہ جواب میں کسی دوسرے مذہب کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمیں یہی کام دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، بالکل بے بنیاد ہوا. سب کو ٹیگ نہیں کر سکتے آپ. اگر کوئی ایک مذہب کا کوئی ایک غلط کام کرے یا کوئی ایک طبقہ غلط کام کرے تو آپ پورے مذہب کو فالو کرنے والوں کو ٹیگ کر دیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اگر کسی ایک جگہ سے یہ ایمرج ہوا بھی تو آپ اس ملک کے سارے لوگوں کو یہ ٹیگ کر دیں. یہ گورے کالے اور چپٹے اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانیت. یہ وائرس سے ہی ہم کم سے کم یہ سیکھ لیں کہ وائرس جو ہے وہ تمام انسانوں پر ریفر کر رہا ہے. وہ یہ نہیں چیک کر رہا کہ میں مسلمانوں کو ہو جاؤں، میں کرسچن کو نہ ہوں، میں یہودیوں کو ہو جاؤں، میں ان کو فلانے کو نہ. کم از کم ہم وائرس ہی کی جیسی سوچ رکھ لیں کہ جناب ہم کم سے کم انسانیت کو انسانیت کی لیول پہ دیکھیں. اور اگر جن لوگوں نے بھی یہ کھیل انسانیت کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں یا وہ کسی بھی جگہ سے ہوں، انہوں نے انسانیت کے ساتھ برا کیا. انہوں نے انسانیت کے لیول پہ یہ بات بری کی، انہوں نے انسانیت کا جرم کیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں. اچھا اب چونکہ دیکھیں تھیوریز اتنی ہیں اور آوازوں کا دور ہے، مطلب چاروں سائڈ سے، مطلب آپ ایک انسان اس وقت ایک ریموٹ لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بھی ایک چینل پر زیادہ نہیں رکتا ہے، وہ بس دیکھے چلا جا رہا ہے اپنے جو ہے نا اس کا ایک چینلز پہ چینلز وہ بڑھاتا جا رہا ہے، کہیں سے کچھ لیتا ہے، کہیں سے کچھ سنتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے. ایک اس کا دماغ ہے کہ اس کے اندر ایک بھوچال پیدا ہے، مطلب وہ سچ جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے، سچ بھی مل رہا ہے، جھوٹ بھی مل رہا ہے، افواہ بھی مل رہی ہے، تمام چیزیں اس کو جو ہے بیک وقت مل رہی ہیں. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جہاں پر آپ کا خط آتا تھا، کسی کے ذریعے آتا تھا، مطلب اب آپ کا پاس میسج نہ آپ کا ٹائم دیکھتا ہے، نہ آپ کو دن دیکھتا ہے، نہ وہ رات دیکھتا ہے، نہ آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کے میسج آپ کے پاس آ رہے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اس حوالے سے ہم اس کو اور مختلف چیزوں سے بھی دیکھیں گے کہ اس کے امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ذرا اس کے اوپر بات کریں. جیسے آپ نے کہا کہ فیملی پرابلم نہ بن جائے، کیا بنی نہیں ہے؟ میں تو بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت ڈپریس ہو چکے ہیں، جو بعض اس وقت جو ہے وہ ان کے مزاج خراب ہو چکے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ صحیح ذہنی کیفیت میں نہیں ہے. تو وہ کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ واقعی بعض لوگوں کے لیے یہ کرونا میں وہ تو مبتلا نہیں ہوئے لیکن وہ کسی دوسری پرابلم میں مبتلا ہو گئے کرونا کی وجہ سے. اور میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہم ایک دوسرے کی پرابلم کو سمجھیں گے تو ہم یقیناً ایک دوسرے کو کم سے کم کسی دوسری پرابلم میں انوالو ہونے سے بچا سکتے ہیں. رائٹ؟ اس لیے ڈپریشن میں وہ لوگ جا رہے ہیں جو زیادہ تر آئسولیٹڈ رہتے ہیں. اگر ہم ریموٹلی اپنے دوستوں، رشتہ داروں، وہ لوگ جو ہمارے کسی کانٹیکٹ لسٹ میں رہ گئے ہیں اور جن سے ہم نے کبھی رابطہ نہیں کیا، ان سے رابطہ کر لیں، ان کو تھوڑا ایک اچھا ٹائم دے دیں، ان کو ایک اچھی فیلنگ ٹرانسفر کر دیں، تو آئی تھنک دیٹ کین ہیلپ. اگر ہم سب لوگ یہ کام کریں تو ہم سب کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور یقیناً کرونا آپ نے ایک بات میں آپ کی طرف اپنی اور جگہ ہے. نوٹ کر دوں. جی آپ نے فرمایا کہ جی یہ بہت ساری آوازوں کا دور ہے. ہمارے یہاں تو حدیث میں ہے کہ جناب ایک زمانہ آئے گا جب فتنوں کا دور ہوگا. وہ فتنوں کا مطلب ہی یہ ہے کہ کنفیوژن کا دور ہوگا. اتنی سارے ویوز آپ کے سامنے ہوں گے کہ آپ کو یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ کون صحیح بات کہہ رہا ہے. ہر ایک اپنی دلیلیں لے کر آئے گا، ہر ایک اپنے ثبوت لے کر آئے گا. وہ فتنوں کا دور میرا ایویلیویشن یہ ہے کہ وہ یہی ہے یا وہ شروع ہو چکا ہے یا وہ اس کے یہی اوپر ہے. ابھی آتا ہوں. میں اس کے اوپر ابھی باقاعدہ ابھی طور پہ آتا ہوں، کیونکہ اس میں ہم نے آسمانی مذاہب کو بھی شامل کرنا ہے، اس میں ہم نے آسمانی کتب کے حوالے سے بھی ان ریفرنسز کو بھی شامل کرنا ہے. آپ سے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. ان چیزوں کی طرف آتا ہوں. پہلے تھوڑا سا اور اس کو مزید کھولتے ہیں. اس طرح ہم نے فیملی پرابلمز کے اوپر ابھی ہم نے بات کی. ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک انسانی جو ذہنی پرابلمز اس کو پیدا ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کی. لاک ڈاؤن ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس خرچہ چلانے کے لیے محدود ذرائع آمدنی پہلے ہی تھے یا ایک سڈن اماؤنٹ تھی یا وہ ختم ہوتی ہوئی اس کو نظر آ رہی ہے. صورتحال انسانی ذہن کی جو ہے وہ ابتر ترین جو ہے وہ سچویشن کی طرف اس کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. کرونا وائرس سے نکلنے والے رضوی صاحب مزید اور وائرسز بھی ہیں جن کے اوپر ہم نے دھیان دینے کی ضرورت ہے. مثلاً غربت کا وائرس، مثلاً بھوک کا وائرس
خودکشیاں ہم روز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، پاکستان کے دور دراز دیہی علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، جہاں پر اگر کوئی ریڑھی والا تھا وہ روز کماتا تھا، روز اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اس کا ذرائع آمدن بند ہو گیا، اس کے دروازے پر پوچھنے والا کوئی نہیں آیا، وہ سفید پوش تھا، وہ جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو گلے میں رسی باندھ کے اس کا جنازہ جھولتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ پوری فیملیوں نے ایک ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ گلے میں رسی ڈال کے ہینگ کر لیا. اب یہ واقعات تواتر کے ساتھ پاکستان سے بڑھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ جہاں پر بھی ایسا ہوگا، جہاں پر بھی ایسا طبقہ جو ہے وہ ایک ہٹ کیا جائے گا، وہ آخری انتہائی اقدام اس کا خودکشی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ چوائس نہیں ہوتی. یہ جو نکلے ہوئے وائرس ہیں رضوی صاحب، اس کرونا وائرس کے اندر سے، جو کرونا سے کہیں زیادہ مہلک بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں، اور اس میں انسانیت لرز جاتی ہے. اس کے ہم نے کس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے، اس حوالے سے ہم تھوڑا سا چاہیں گے اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں، تاکہ اگر کچھ معروضات ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کے ان مخیر حضرات کے آذان تک پہنچ جائے، جو اپنے 40 گھروں کا حکم ہے کہ ادھر بھی دیکھو ادھر بھی، جہاں پر بھی وہ کوئی بھوکا پائیں اس کو اگر وہ سیراب کر دیں، پیاسے کو سیراب کر دیں، بھوکے کی پیٹ بھر دیں، تو ہمارے اس پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. رضوی صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کیجیے. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں نے اسی بات کو میں ٹچ کر رہا تھا کہ دیکھیے، ایک مسئلہ اگر ہم فیس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے اطراف میں جتنے بھی انسان ہم سے منسلک ہو سکتے ہیں، اور اس وقت میں جب آپ نے یہ فرمایا 40 گھر ادھر ادھر، میں اس کی ماڈرن انٹرپریٹیشن یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی افراد آپ کے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں، جتنے بھی افراد آپ کے واٹس ایپ گروپس میں ہیں، تو اگر آپ ان سے یہ رابطہ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا سچویشن ہے، اور اگر آپ ایک اچھی سچویشن میں ہیں اور آپ کسی دوسرے انسان کو، کم سے کم ایک ہی انسان کو صحیح، اگر ہم سب کم سے کم ایک انسان کا، ایک گھرانے کا بھی ہاتھ تھام لیں، تو آئی تھنک ہم لوگ ایک پازیٹیو امپیکٹ شو کر سکتے ہیں. اور انشور ایک انسان وہ جو واقعی کسی نیڈ میں ہو. یقیناً جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں پہ ریچ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے. وہاں کی گورنمنٹس پوری اپنی کوشش کر رہی ہیں، وہ نہیں بھی کر پا رہی، تو یقیناً اس وقت جو انڈیویجولز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے، اور میں کہتا ہوں ذمہ داری سے زیادہ اپرچونٹی ہے. یہ ایسی بالکل صحیح اپرچونٹیز بات ہے، یہ انسانیت کی بہت اچھی خدمت بات ہے. کرنے کی یہ نہیں ملتی. اگر میں اس کو اپرچونٹی سمجھوں تو وہ کہ یہ میرے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ میں اتنا زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہوں، میں اتنی زیادہ خوشی حاصل کر سکتا ہوں کہ میں نے کسی کی ہیلپ کی. اس وقت ایک بہت بڑا موقع ہے یہ کہ میں اس وقت اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکتا ہوں، اور جو کہ بہت ضرورت مند بہت زیادہ ہیں. یہ لوگوں کو بڑی شکایت رہتی ہے کہ ضرورت مند ہی نہیں ہے، لوگ فقیر ہیں اور لوگ ضرورت مند ہوتے نہیں ہیں اور وہ ہم سے پیسے لے جاتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کے پاس یہ آرگیومنٹ بہت ویک ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت مند بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو آپ کو ضرورت مند ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. بہت زیادہ این جی اوز بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، گورنمنٹس کر رہی ہیں. سو یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ این جی او کیا کر رہی ہے، یہ کس تک پہنچا رہی ہے، یہ ان کی ذمہ داری پہ چھوڑ دیں. اللہ کو وہ خود جواب دے دیں گے. آپ اپنا کام کریں. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو آپ اس تک جتنی مدد اپنے طور پر پہنچا سکتے ہیں آپ اپنا کام کریں. اللہ آپ کی نیت، آپ کا دل کا حال جانتا ہے. اور جیسے ہمارے یہاں تو یہ تک ایک اچھی بات تک ایک صدقہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ اچھی بات کسی کمیونٹی والے سے کر لیں، کیا پتا آپ اس کو ڈپریشن سے باہر نکال لیں، کیا پتا آپ اس کی کوئی فیملی پرابلم سالو کر دیں، اس کو تھوڑا ہنسا لیں، اس کو ریلیکس کر دیں، اس کو کوئی امید دلا دیں. بالکل صحیح، چاہے وہ بالکل کسی صحیح، مذہب کا ہو. بالکل صحیح. اس میں تو انسانیت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب وائرس کچھ نہیں دیکھ رہا تو پھر انسانوں کو بھی جو ہے وہ طبقاتوں میں بٹنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. لیکن انسان دیکھ رہے ہیں علی صاحب، انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا رنگ کیا ہے، کون چائنیز ہے، کون کس ملک سے آیا ہے، کس کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے، کون کہاں کا ریزیڈنٹ ہے. انسان علاج کرتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے، لیکن وائرس اس کو افیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا.
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بعض مطلب آیا میں ان کو مایوس افراد کہوں یا میں ان کو کہوں کہ وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں، وہ مذہبی افراد ہیں، وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اس پلینٹ کے اوپر جو ہے وہ انسانوں کا جناب علی جو ہے وہ آخری وقت آ گیا ہے۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کہاں سے؟ سر، یہ میں کراچی سے فون کر رہی ہوں۔ جی جی یہ نمبر ابھی ٹی وی کے اوپر شو ہوا ہے۔ جی جی فرمائیے، لائیو بات کر رہی ہیں آپ ہمارے شو میں، فرمائیے میری بہن۔ اچھا، آپ ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم آواز لگا رہے ہیں، جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے، اور کیا اس کے طریقے ہونے چاہیے، کیا اس کے اسلوب ہونے چاہیے، ضرورت مند کون ہے، ضرورت مند کون نہیں ہے، اس کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ فرمائیے، کوئی سوال ہے تو فرما دیجیے۔ نہیں، اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے میں نے کال کری تھی، مدد کے لیے آپ سے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا نمبر ڈراپ کر دیں ہمارے کنٹرول روم میں وہاں سے نمبر جو ہے وہ آگے پاس آن کر دوں گا، جہاں سے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور بندوبست ہو جائے گا۔ اپنا نمبر ڈراپ کرتے ہیں ہمارے کنٹرول روم میں۔ بہت شکریہ، اللہ اکبر۔ تو رضوی صاحب، اس دفعہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا یہ پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک آخری جو ہے وقت آ گیا ہے، اور آخری ٹائم ہے۔ آسمانی کتب کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، مذہبی حوالے سے بھی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مذہبی کتب کیا کہتی ہیں، آسمانی کتب کیا کہتی ہیں، آسمانی مذاہب کیا کہتے ہیں؟ اینڈ آف دا ٹائم کا مقصد کیا ہے؟ دنیا لوگ اس کو تباہ ہونا سمجھتے ہیں یا اس سے پہلے ایک مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں، تاکہ اسی دنیا کو جنت میں جانے سے پہلے پروردگار جنت خود یہاں پر بنا دے۔ اس جنت میں تو آپ اپنے اعمال کے ساتھ جائیں گے، مگر اس دنیا کو بھی جنت ہونا چاہیے۔ وہ تو ہم نے اپنے اعمالوں کی وجہ سے اس کو جہنم کر لیا، حالانکہ یہ جہنم تھی نہیں، اور پروردگار نے کسی کے لیے جہنم خلق کی بھی نہیں۔ لوگ اپنے لیے جہنم خود بناتے ہیں۔ اس حوالے سے رضوی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو آپ نے کہا کہ اینڈ آف ٹائم کا مذہبی پرسپیکٹو، دیکھیے میری یہاں پر میں نے کوشش کی کہ میں کچھ اپنے کرسچن فادر سے یا مشنری سے بھی بات کروں، اور میں ان کا اوپینین بھی معلوم کروں کہ وہ لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ تو میری کچھ یہاں کے میلبرن آسٹریلیا کے بھی لوگوں سے بات ہوئی، اور کچھ امریکن مشنری سے بھی بات ہوئی۔ وہ دونوں کرسچنز کے دو ڈفرینٹ سیکٹس کے لوگ تھے جنہوں نے مجھے ڈفرینٹ انفارمیشن دی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اسلام میں کیا انڈیکیشنز ہیں اینڈ آف ٹائم کی، اور ان کی انٹرپریٹیشن کیا ہے۔ دیکھیے، ایک فادر سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے نزدیک تو یہ اینڈ آف ٹائم ہے، اور وہ لوگ تقریباً 2 سال سے اپنے چرچ میں یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑا اکنامک کرنچ آنے والا ہے، اور وہ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ اپنی پراپرٹیز وغیرہ بیچ دیں، اور ان کے نزدیک یہ بالکل اسٹیج سیٹ ہے فار این اینٹی کرائسٹ، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اینٹی کرائسٹ آئے گا اور دنیا میں تھوڑی تباہی ہوگی، اور اس کے بعد مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور وہ اس دنیا کو جیسے آپ نے فرمایا ایک بہتر پلیس، ایک جنت کے طور پر انسانیت کے لیے قائم کریں گے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کا پرسپیکٹو میں بتا رہا ہوں، میں کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دس از اینڈ آف ٹائم۔ پھر ایک اور جو میری امریکن مشنری سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان کے بقول ان کے یہاں کے جو پروفٹ آج کل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے، یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ اینڈ آف ٹائم کا سائن ہے، اور بقول ان کے انسان اس کو کوپ کر لے گا کچھ عرصے میں، اور لیکن یہ ایک انسانیت کے لیے ایک سائن ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اینڈ آف ٹائم قریب ہے۔ جو میں نے بائبل دیکھی، بائبل میں کچھ نشانیاں ہیں اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے، جو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس بات کو مانا کہ ہاں یہ نشانیاں ہماری بتائی گئی ہیں، اور ہمارے پاس احادیث میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھیے، یہ نشانیاں کافی کنورج کرتی ہیں جو بائبل میں نشانیاں ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ فادرز جو یہاں پر یہ پریچ کر رہے ہیں کہ جی ہاں یہ اینڈ آف ٹائم اور اینٹی کرائسٹ کا سیٹ ہے، اور پھر یہ پیور کرسچن ویو ہے جو میں پھر آپ کو ایک پیور ریلیجس ہمارا جو ویو ہے ایک حدیث میں وہ بھی کوٹ کر دوں گا۔
اگر میں آپ کے سامنے کچھ کوٹیشن بائبل سے پیش کروں جس میں وہ یہ لکھتے ہیں، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اینڈ آف ٹائم کی انڈیکیشنز کیا ہیں، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ جناب پہلی نشانی نیشن ول رائز اگینسٹ دا نیشن اینڈ کنگڈم اگینسٹ دا کنگڈم، یعنی ایک نیشن دوسری نیشن کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، چاہے وہ ایک فزیکل وار کی وار ہو یا وہ نظریاتی طور پر ہو یا وہ صرف لفظوں کی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں بک آف میتھیوز چیپٹر 24 ورس 7، اسی میں ہی دوسری جگہ پر اسی ورس میں ہی وہ بائبل کہتے ہیں دیر ول بی فوڈ شارٹیجز، یعنی کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کی قحط ہوگا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیر ول بی گریٹ ارتھ کوئکس، یہ بک آف لوک چیپٹر 21 ورس 11 کہ زلزلے بہت آئیں گے، اور دیر ول بی پیسٹیلنسز یعنی وبائیں پھیلیں گی، یہ بائبل کہتی ہے بک آف لوک چیپٹر 21 ورس 11 میں۔ اور اس کے بعد جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ جی بائبل میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے، جو پیپل آف دا لاسٹ ڈیز، اور اس میں یہ میں کوٹ کر رہا ہوں بک آف تیموتھی چیپٹر 3 ورس فرام 1 to 5، اس میں نشانیاں یہ ہیں کہ جناب آخری زمانے کے لوگ وہ ہوں گے جو لورز آف دیم سیلز، وہ اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے، لورز آف منی جو پیسے سے بہت محبت کرتے ہوں گے، ڈس اوبیڈینٹ ٹو پیرنٹس جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، ڈس لوئل یعنی وفادار نہیں ہوں گے، ہیونگ نو نیچرل افیکشن ان کے اندر وہ نیچرل ہیومن لو یعنی محبت انسانیت کے لیے جو نیچرل ہے وہ نہیں ہوگی، وداؤٹ سیلف کنٹرول ان کے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہوگا، فیئرس بہت ظالم ہوں گے، اور دیکھیے ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی پہ چھرا گھونپ دینا یا کسی کو مارنا، کسی کی عزت نہ کرنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں، لورز آف پریشرز رادر دین لورز آف گاڈ ان کو یہ زندگی کی آسانیاں زیادہ پیاری ہوں گی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور آخری بات ہیونگ این اپیرنس آف گڈلینس بٹ پروونگ فالس ٹو ہز پاور، یعنی وہ بظاہر تو بہت ہی زیادہ مذہبی لوگ ہوں گے لیکن اصلی طور پر وہ اتنے مذہبی نہیں ہوں گے جتنے نظر آتے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو نشانیاں ہمارے کتب میں ہیں، میں ایک حدیث حضرت علی کے حوالے سے، اور یہ جو کتاب سے میں کوٹ کر رہا ہوں وہ کتاب کمال الدین و اتمام النعمہ، یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے جس میں حضرت علی کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے نشانیاں بتائی ہیں امام کے ظہور کے حوالے سے، تو اس میں وہ نشانیاں کافی ہیں جو آخری زمانے کے لوگوں کے حوالے سے ہوں گی، اس لیے میں یہ حدیث یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے گا یہ دونوں کتنی کنورج کرتی ہیں، یہ دونوں کتنی سنکرونائزڈ ہیں۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جناب آخری زمانے کے لوگوں کا نشانیاں یہ ہوں گی، آخری زمانے کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ لوگ نماز پڑھنا بھول جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے، جھوٹ بولنا اور سود کھانا جائز سمجھا جائے گا، رشوت لینا عام ہوگی، اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا خرید لی جائے گی، احمقوں کی حکومت ہوگی، عورتوں سے مشورے لیے جائیں گے، رشتہ داروں کا حق مارا جائے گا، حرص و ہوس کے سب پجاری ہوں گے، قتل کرنا معمولی بات سمجھی جائے گی، ظلم کرنے پر فخر کیا جائے گا، علماء اور قاری بے ایمان ہوں گے، قرآن کے قاری اور عالم بدکار ہوں گے، ان جنرل میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ یہ حدیث جھوٹی گواہی قبول کی جائے گی، اعلانیہ گناہ کیے جائیں گے، جھوٹے الزامات لگانا اور گناہ کرنا عام بات ہوگی، قرآن کو معمولی اور حقیر چیز سمجھا جائے گا، مسجدوں کو تو خوب سجایا جائے گا اور اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، نمازیوں کی صفوں میں تو دھکم پیل ہوگی مگر ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے، عہد توڑے جائیں گے، عورتوں کو تجارت میں شریک کیا جائے گا، گانے والوں کی آواز بہت بلند ہوگی، ان کو خوب سنا جائے گا، ذلیل لوگ قوم کے سردار ہوں گے، گانے والیوں کو بڑی بڑی اجرتیں دی جائیں گی، پچھلے لوگوں پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، عورتیں سواری کریں گی اور مردوں جیسے کپڑے پہنیں گی اور مردوں جیسی شکلیں بنائیں گی، لوگ بظاہر بھیڑوں کی طرح دکھائی دیں گے، شیپ یعنی بہت نرم دل، لوگ بظاہر بھیڑوں کی طرح دکھائی دیں گے مگر اندر سے بھیڑیے ہوں گے، ان کے دل مردار سے زیادہ مرے ہوئے گندے بدبودار کڑوے ہوں گے، اور ہر شخص تمنا کرے گا کہ وہ بیت المقدس میں جا کے رہے یعنی اسرائیل میں جا کے رہے۔
یہ نشانیاں ہیں جو 29 نشانیاں امام نے فرمائی ہیں. اب آپ ان کو دیکھیں, اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جو بائبل کی نشانیاں تھیں کتنا کنورج کرتی ہیں یہ آخری وقت کے لوگوں کی نشانیاں جو امام نے فرمائی اور جو بائبل میں بتائی گئی. تو جو یہ میں وہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں, جو آسمانی کتب جو بھی ان کی سچویشن ہے اس وقت, بائبل کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ چینج ہونے کے باوجود جو کچھ بھی اس میں باقی رہا گیا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا کنورج کرتی ہے. اور آخری لوگوں کو اب ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد میرا ذہن تو کم سے کم یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ وہی بالکل آخری زمانہ نہ ہو, لیکن یہ اس آخری زمانے سے بہت دور بھی نہیں, بہت دور بھی نہیں ہے, اس کی راہ ہم کو ضرور دکھاتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. رضوی صاحب ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ موجود ہیں اور اس میں ہم نے اپنے پروگرام کو بھی اس کے منطقی انجام کی طرف لے کر آگے پڑھنا ہے. اس وبا کا نشانہ صرف اور صرف اشرف المخلوقات ہی کیوں ہیں؟ کیا اس کے بیماری کا جو ڈی این اے ہے وہ اس طرح کا ہے, یا اس کو بنایا اس طرح کا گیا ہے, یا اگر یہ نیچرل ہے تو صرف اس سے اشرف المخلوقات جو کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار بھی سمجھتا ہے, سب پر حکمرانی کا بھی خواب دیکھتا رہا ہے, تمام ظلم بھی کرتا رہا ہے, وہی اس کا نشانہ ہے اور بے بس نظر آتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اشرف المخلوقات یہ ایک ٹائٹل ہی رہ گیا. کبھی اشرف المخلوقات نے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کم سے کم وائرس جو ہے وہ رنگ و نسل نہیں دیکھ رہا. کبھی میں نے نہیں سنا یا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جناب کسی ایک طبقہ جانوروں کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو جان سے مار دیا ہو, ایک ہی جانور نے. جو وہ اگر ایک دوسرے کی غذا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک ہی جانوروں کے ایک طبقے نے دوسرے جانوروں کے طبقے. تو اشرف المخلوقات کو چاہیے کہ وہ اشرف المخلوقات کے طور پر بیہیو کرنا بھی سیکھ لے. جب تک وہ اشرف المخلوقات جانوروں کے پلین پہ کام کرتا رہے گا تو اس کے ساتھ یہ جانوروں والی ہی سچویشن رہے گی. اب آپ دیکھیے کہ بلکہ میں تو تھوڑا سا بڑھ کر یہ کلیم بھی کرنا پوزیشن میں ہوں کہ دنیا کے کسی بھی علم نے, جس نے جو جیسے آپ نے کہا بڑا گھمنڈ ہے ہمیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم بڑے پتہ نہیں کیا چیزیں حکومت کرتے ہیں, دنیا کے کسی بھی علم نے انسان کو, انسانیت کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی, نہ ناکامیاب ہو پایا. آپ بتائیں کہ پیسہ تو بنا دیا اس علم نے. آپ میڈیکل سائنس کو ہی لے لیں, وہ پیسہ بنانے کی تو مشین ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز, لیکن کیا وہ جان بچانے کی کمپنیز ہیں؟ کیا کوئی غریب اگر اس کو جان بچانی ہو تو کیا وہ بغیر پیسے کے اپنی جان بچا سکتا ہے؟ تو یہ اشرف المخلوقات بن تو جائیں اشرف المخلوقات. اسی لیے اور یہی سب سے بڑا داغ اس وقت یہی ہے کہ جناب یہ انسان کا ہی بنایا ہوا وائرس ہے. تو یہ تو انسان کا اپنا ہی عمل ہے جو اس کے سامنے ہے. جانور تو آج ریکلیم کر رہے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ انسانی آبادی میں آ رہے ہیں. وہ تو خوش ہیں اس بات سے میرے خیال سے کہ جی انسان محدود ہو گئے. انہوں نے خود ایک اپنے اوپر ایسا ہتھیار استعمال کر لیا کہ اب وہ خود ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, خود ہی ایک دوسرے کو خوف زدہ کر رہے ہیں, خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, خود ہی ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. تو یہ تو انسان کا ہی اپنا عمل ہے. اشرف المخلوقات اگر ہوتا تو وہ تو جانوروں کو بچاتا, وہ جانوروں کو خیال رکھتا, وہ اس زمین کا خیال رکھتا, وہ پودوں کا خیال رکھتا. وہ کیا وہ کتنے ملکوں کو, لاکھوں لوگوں کو ہم نے مار کے ڈکار نہیں لی. ہم نے یمن میں مارا اور ہم خاموش رہے, عراق میں مارا گیا خاموش رہے, بحرین, سعودی عرب, آپ جس کا نام لیں, ہمیں انسانوں کو مارا گیا اور انسان خاموش رہے. تو یہ کہاں کا اشرف المخلوقات ہے؟ یہ کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ صرف نام رہ گیا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے پودوں کے حقوق, نباتات کے, جانوروں کے, مطلب ہر چیز کے حقوق بیان کیے, مگر نہ ہم نے وہ لیے, نہ ہم نے اس کا پرچار کیا, نہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کبھی اپنی اوپر ہی کوشش کی. چیزیں مطلب جنہوں نے انسان کامل بنانا تھا, جو خود ہم جس سچویشن میں ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا جنرل انسان ہو, وہ ظاہر ہے اس کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں. صحیح. ایک مختصر سی کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یا علی مدد دی. جی مولا علی مدد.
ہم نے نا یہ فون کیا جو ٹی وی پہ یہ چینل آ رہا نہیں. جی جی فرمائیے جلدی، بالکل پروگرام ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم یا علی مدد. جی مولا علی مدد، کہاں سے میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرے بھائی، آپ سے ہمیشہ ہم 10 بستہ گزارش کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ لائیو کسی شو کے اندر فون کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں، کیونکہ اس کے اوپر ڈیلے ہوتا ہے اور فون پہ آپ کی ہماری بات اچھی طرح نہیں ہو سکتی. رضوی صاحب صرف 2 منٹ میرے پاس رہ گئے اور میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے تیزی کے ساتھ. اس وقت ہم اپنے آپ کی بات کریں گے. مسلمان اس وقت 2 طبقوں میں نظر آ رہے ہیں. ایک وہ ہے جو اس وقت بھی پروردگار کے ساتھ اور اس کے اولیاء کے ساتھ، حرموں کے ساتھ توسل کے قائل ہیں. احتیاط اپنی جگہ کریں اور توسل اپنی جگہ کریں، اس در کو بھی نہیں چھوڑنا. دوسرا ایک طبقہ نظر وہ آ رہا ہے جو کہ شیطنت پر اترا ہوا ہے، جو کہ اس وقت بالکل بھی کسی اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ جی صرف اس کے سر پہ ایک وبائی سوار ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ صرف 2 منٹ ہے میرے پاس. دیکھیے بالکل یہ ایک مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ہدف تھا اس کا کہ جناب لوگوں کے عقائد کو بھی تھوڑا سا شیک کیا جائے. جو مقدس احرام ہیں، جو ائمہ معصومین کے حرم ہیں، یقیناً وہ ہماری پاکیزگی کا اور ہماری شفا کا ذریعہ بنتے ہیں. ہمیں یقیناً کچھ حالات کی وجہ سے، جیسے فتویٰ بھی آیا، کچھ حالات کی وجہ سے ہم وہاں فزیکلی جانا تو رک سکتے ہیں، لیکن ہمارا رجوع اور ہمارا ان کا قلبی تعلق کو کوئی حملہ نہیں کر سکتا. ختم نہیں ہو اور سکتا. اگر ہمیں بہت فزیکلی عمدہ. روکا بھی جائے فار واٹ ایور ریزن، ہماری اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے بھی، تو ائمہ کا ہی قول ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت میں وہ فزیکلی دیکھیے ان سے رجوع کرنے کے لیے فزیکلی وہاں پہنچنا ضروری نہیں ہے. وہ تو ہمارے ایک عقیدے کے اظہار، ہماری محبت کے ایک اظہار کا صرف ایک طریقہ ہے ہمارا وہاں فزیکل پہنچنا. ہماری آواز ان تک پہنچنے کے لیے ہمارا فزیکل ان تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. تو اگر بالکل صحیح. کوئی دنیا کے حالات کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکتے تو ہمارے رجوع پر کوئی حملہ نہ کر سکے، ہماری محبت اور بالکل ٹھیک ہمارے ہے، اس تعلق پر کوئی حملہ نہ کر سکے. بہت شکر گزار ہیں سید محمد رضوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے میلبرن آسٹریلیا سے. انتہائی مشکور ممنون ہے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین جو ہے بالکل اپنے اختتام کی بہت شکریہ. لحظات کو چھو رہا ہے. بہت شکریہ رضوی صاحب. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور اپنے آخری لحظات کی طرف کامزن ہے. رواں دوائیں ہم نے پوری کوشش کی کہ کرونا وائرس کو لے کر اس کے علاوہ جو نئے وائرس اس کی کوکھ سے جنم لیے ہوئے ہیں، جو کہ اس سے بھی کہیں زیادہ مہلک اور خطرناک ہیں، ان سے نبرد کی ضرورت ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت ہے. بحیثیت قوم، بحیثیت ملت ان سے جا کے ٹکر جانے کی ضرورت ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کہیں دیر نہ ہو جائے اور وہ لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ جو ہے وہ اپنے اس میں جو ہے اس وبا کا شکار ہو کر اپنی جانوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو مختلف ایکسپیکٹ کے ساتھ، مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بنائیں. ہم نے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ناظرین ختم ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.